वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो सारी सियासी सूरत हाल है। एक तरफ तो हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब असम्बलियाँ जो हैं वो किस दिन तहलील की जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इत्तेहादी अरकान के लिए पार्लियामेंट के जो हैं उनके लिए जो इशाइया दिया था, वहाँ खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली को 9 अगस्त को तहलील कर दिया जाएगा और इसकी जो वो समरी है उसको सदर को भेज दिया जाएगा। आज फिर बैठी है ये सारी इत्तेहादी जमातें ताकि वो ये फ़ैसला कर सकें कि निगरां वज़ीर आज़म किसको बनना है। बहुत दिन से इस पर क़यास राई हो रही है और बहुत से नाम सामने आए हैं, यहाँ तक कि इसहाक डार साहब जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक बहुत सीनियर और ट्रस्टेड मेंबर हैं, उनका नाम भी सामने आया है और उस पर बहुत बहस भी हुई है, कई दिन जो चली। मगर जो गुज़िश्ता रोज़ इशाइया हुआ उसके बाद जो और आज जो मीटिंग हुई है इसी हवाले से, उसमें जो नाम सामने आए हैं, तो इसहाक डार साहब का फॉर द मोमेंट लगता है कि नाम अब नहीं है लिस्ट पे। अब ये कहा जा रहा है ज़राए से कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हफीज़ शेख साहब, इस तरह के नाम जो है वो डिस्कस हुए। किस हद तक ये बात सही है या नहीं सही, ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ज़राए से ये इत्तला चल रही है। मगर इसके साथ साथ दूसरा जो मसला है वो सेंसस का है। एक ऐसे वक्त में जब अब इलेक्शंस के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, तो वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि इलेक्शन जो हैं वो नए सेंसस पर होंगे और इसी हवाले से जो CCI की मीटिंग है वो भी कल के लिए बुला ली गई है। इसमें अगर अप्रूवल दे दिया गया सेंसस को तो फिर हल्का बंदियों का मसला शुरू हो जाएगा। सीट्स जो ऊपर नीचे होनी है, एक सूबे से दूसरे ट्रांसफ़र होनी है, वो भी इशू होगा। बहुत से इसमें क़ानूनी और आइनी हम कह सकते हैं कि हर्डल्स हैं। और ये भी एक इशू है कि जब 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं और वक्त कम है, तो क्या ये इतना वक्त है कि इलेक्शंस तक ये सब काम हो जाएंगे, या इस सेंसस की वजह से इलेक्शंस में मज़ीद ताख़ीर की जाएगी, एक ऐसी ताख़ीर जिसका बहुत अरसे से ज़िक्र हो रहा था। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट में जिस तरह क़वानीन पास किए गए हैं पिछले दिनों में, कौन कौन से क़वानीन और कितनी तेज़ी से पास किए गए। लगता नहीं है कि पार्लियामेंट है, लगता यह है कि किसी किस्म की लेजिस्लेशन की लूट सेल है। और हम बात करेंगे जो एक बहुत अहम स्टेटमेंट वज़ीर आज़म साहब ने दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको लोग ताने देते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो इकट्ठे होकर काम करे। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारिया मेमन साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है, और हमें ज्वाइन किया है मुनीज़ जहांगीर साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन, और हमारे साथ मौजूद है हैदर वहीद साहब, माहिर क़ानून हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार है। मारिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइए कि एक तरफ सेंसस की गुफ्तगू, दूसरी तरफ सब इत्तेहादी बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर्स के नाम डिस्कस हो रहे हैं। उसके अंदर अब कहा जा रहा है कि पहले अगर इसहाक डार साहब का नाम सुन के हम चौंक गए थे, तो अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम सामने आ गया। व्हाट इज़ दिस, क्या मैं कह सकती हूँ, व्हाट इज़ दिस ऑब्सेशन विद के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही कोई बनेगा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर? अब हम इतना चौंकते क्यों हैं, मतलब गुज़श्ता 1.25 साल से कि क्या क्या देखकर हम चौंक के थक गए। अब तो मेरा ख्याल है अब हमें किसी बात पे ताज्जुब होना नहीं चाहिए है। मतलब कभी नहीं मैंने सोचा था कि बैठकर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसहाक डार साहब केयरटेकर PM बन सकते हैं या शायद खाकान अब्बासी साहब बन सकते हैं। खैर जी, पाकिस्तान की सियासत हमें नए नए रंग दिखा रही है, मज़ा आ रहा है हमें भी। देखते हैं कि भाई किस हद तक हमारा जो भी पॉलिटिकल फैब्रिक है वो सस्टेन कर सकता है इस तरह के नए तजर्बों को। देखें, इस मसला ये है जब इतना बड़ा मिसट्रस्ट हो, इदारों की जो आपस में वर्किंग रिलेशनशिप कमज़ोर तरीन हो, इसके अलावा जब ख़ास तौर पे हम देखें कि कोई दूर दूर तक सियासी स्टेबिलिटी की सूरत हाल नज़र ना आ रही हो, तो फिर ऐसे ही छोटे मोटे, जैसे कहते हैं ना, पेबंद लगाए जाते हैं। हाय हाय मारिया साहिबा, क्या बातें कर रही हैं आप। खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वो तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इतनी अच्छी रिलेशनशिप है उनकी इस्टेब्लिशमेंट से, आप कह रही हैं डिस्ट्रस्ट। अच्छी बात है, बिकॉज
ہر وزیر اعظم جو ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے. عمران خان صاحب کے وقت میں چیئرمین پی ٹی آئی، معذرت کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کے وقت میں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک سیم پیج کتنا مضبوط تھا. ایسا لگتا تھا کہ ایک ایسے مٹیریل سے بنا ہے جو نہ پھٹے گا، نہ کبھی کٹے گا، نہ کبھی جلے گا، بس یہ ہمیشہ پائیدار رہے گا. لیکن یہ سیم پیج جو ہے تھوڑے عرصے بعد پھر کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت پبلکلی وزیر اعظم صاحب جو بھی پوسچرنگ کریں، حقیقت یہ ہے کہ اگلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور الیکشن کے بعد کی صورتحال کے اوپر بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے. سیاسی جماعتیں دوسرے سٹیک ہولڈرز پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، دوسرے سٹیک ہولڈرز اس وقت سیاستدانوں پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں. اور یہ جو سب کچھ آپ پبلک میں دیکھتے ہیں مینیفیسٹ ہوتا ہوا، یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے کہ بھئی اگلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کس نے کیا نیگوشیٹ کرنا ہے، الیکشن کے بعد جو اگلا سیٹ اپ آئے گا اس میں کس کے ہاتھ کیا آئے گا. تو یہ ساری اس لیے پوسچرنگ ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ایک پولیٹیکل الیکشن کرنا، ایک نئی گورنمنٹ بنانا اس اکانومی کی سٹیبلٹی کے لیے بہت سارے لوگ اس کو انکنوینئنس سمجھتے ہیں. اور یہ بھی شبہ ہے کہ بھئی شاید اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اس لیے آگے چلا لیا جائے تاکہ یہ جو اس وقت ہم ایک بڑے ہی پیچی دور سے گزرے اس کو بہتر کر لیا جائے. تو جتنی تھیریز ہیں اس کے بعد تو مسٹرسٹ ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا نکالنے کے لیے آگے کیا پولیٹیکل کلاس کے پاس ابھی بات کرتے بھی ہیں ول ہے. ہاں منیزہ صاحبہ آپ نے سنی ماریہ صاحبہ کی گفتگو، سیم پیج نہیں ہے، بہت زیادہ اعتماد کا فقدان ہے جو وہ ذکر کر رہی ہیں، خاص طور پہ نگراں وزیر اعظم کو لے کر اور الیکشنز کا جو رزلٹ ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ مسٹرسٹ کس کے درمیان ہے. اس وقت اگر الیکشنز کی طرف ہم جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب وہ اسٹرینتھن ہوں گے. ظاہر ہے کہ ٹکٹ بھی وہی ڈسٹریبیوٹ کریں گے اپنی پارٹی کو، اور جب جلسے ہوں گے تو جو ایم این ایز یا ایم پی اے سابق ہوں گے یا جو ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے وہ چاہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب ان کے حلقوں میں آئیں، نہ کہ میاں شہباز شریف صاحب، چونکہ وہ زیادہ بڑا نام ہے تو وہ چاہیں گے کہ ان کے حلقوں میں کیمپیننگ ہو. تو جب الیکشنز قریب آتے جاتے ہیں تو پولیٹیشین جو جن کو مائنس کیا جاتا ہے ان کے پاس زیادہ طاقت آتی چلی جاتی ہے اور ان کے پاس زیادہ نیگوشیٹنگ پاور آئی چلی جاتی ہے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے، صرف عمران خان صاحب وجہ نہیں ہے، شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پسند. اب دوسری طرف جو ماریہ بات کری تھی، آئی ٹینڈ ٹو اگری ود ہر. آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب بھی ہمارے ایک زمانے میں وزیر اعظم تھے اور ان کی بھی تلخی ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت جنرل مشرف نے حملہ کر دیا تھا، ایک ملٹری آپریشن کیا تھا لال مسجد کے اوپر اور اس کے اوپر ان کی کافی انبن ہوئی تھی. تو میں تب ہم نے یہ بات سوچی کہ اگر چودھری شجاعت کے ساتھ نہیں بن سکتی اسٹیبلشمنٹ کی تو پھر کس کے ساتھ بن سکتی ہے. So there is no doubt that there must be some tension with any sitting prime minister and the establishment. But I think کہ یہاں پہ جو ٹینشن ہے as the election approaches وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ ہے. اسٹیبلشمنٹ کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کہہ رہی ہوں؟ جی میں بالکل سمجھتی ہوں جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی وہ ٹرسٹ نہیں کریں گے میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح کہ وہ شہباز شریف صاحب کو. بالکل ٹھیک. حیدر وحید صاحب، سر یہ جو سینسز کے اوپر گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، سر یہ ذرا ہمیں قانونی اور آئینی طور پہ بتائیں کہ اگر کل کی میٹنگ میں یہ سینسز اپروو ہو جاتا ہے تو کتنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا یہ جو سارا پروسیس ہے؟ خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر سیٹس تبدیل ہوئی تو پھر تو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، تو کیسے یہ سی سی آئی کے اندر یہ اپروو کر سکتے ہیں نوئنگ کہ یہ والا جو مرحلہ ہے جو 2/3 میجورٹی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا وہ تو بالکل ہی ناممکن ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور میرے خیال سے یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں 2، بٹ میرے خیال سے ایون دو ڈے ٹو ڈے فنکشنز تک وہ ویسے محدود ہوتے ہیں، لیکن ایمرجنٹ سرکمسٹانسز میں دے کین ٹیک بگ ڈیسیجنز. اینڈ آئی تھنک کہ ایک سینسس کو افیکٹ دینا از آئی تھنک ایمرجنٹ اینڈ امپورٹنٹ سچویشن، اینڈ آئی تھنک کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں ویسے تو. لیکن اگر یہ عمل کمپلیٹ نہیں ہو سکتا 90 دن میں، آئی ایم ازیومنگ 90 days کیونکہ 9 اگست کی تاریخ آ رہی ہے، تو 90 دن میں جو کچھ نہیں ہو سکتا تو لہٰذا وہ الیکشنز کو پوسٹ پون نہیں کر سکتا، بیکاز وہ والی شک سیکروسینکٹ ہوتی ہے ایٹ لیسٹ آن پیپر.
اور باقی شکیں بھی انتہائی اہم ہوتی ہیں اینڈ دے کانٹ بی ڈن اوے ود. فار ایگزامپل کہ کیئر ٹیکرز کی نگرانی میں الیکشن ہوں گے, کنڈکٹ ای سی پی کروائے گا, صاف اور شفاف ہوں گے. بٹ یہ صاف اور شفاف اور ای سی پی اور کیئر ٹیکر 90 دن میں ہی کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 90 دن کے بعد صاف و شفاف ہوں گے, 90 دن کے اندر ہی صاف و شفاف ہوں گے. اور اسی طرح سے چاہے سینسس ہو یا اس کے بعد انسوئنگ ڈیلیمیٹیشن جو 3 ماہ میں کرنی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں بھی انتہائی اہم ہیں اور ان کو افیکٹ دینا بھی بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. ڈس انفرینچائز نہیں ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو دیٹ ہیو بین کاؤنٹڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک الیکشن کا ڈیلے یہ کانسٹیٹیوٹ یا اس کی وجہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے, یہ بالکل آئین میں انویزج نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اب اگر 10 سے 20 حیدر صاحب معاف کریے گا, یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ میں نے آپ کی یہاں بات کاٹی. سر آپ نے دیکھا ہوگا آج سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز پہ. بہت تنقید کی ہے انہوں نے ای سی پی کی, مگر الیکشنز تو نہ ہوئے سر, اور نہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے تو کس کا قصور ہے, اور کس کو سزا دینی چاہیے. یہ تو ہم نے اب پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے. نہیں, absolutely right. That's why I said on paper. دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ those that have the will have their way, and that like means both ways. They have a way to do it and they get their way both. تو وہ بات تو آپ چھوڑ دیں نا, ہم تو آئین کی بات کر سکتے ہیں. اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خارج الامکان ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, بیکاز ایمرجنسی انڈر آرٹیکل 232 تو آبویسلی یہاں پہ انووک کرنا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کس طرح جسٹیفائی کی جا سکے گی عدالت کے سامنے. اس وقت دیکھیں مور اور لیس آئین جو ہے اس کو ایک سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں ایک آپٹیکل سبسٹینشل کمپلائنس کا تاثر ہی مل جائے تو میرے خیال سے آپ سمجھ لیں اس میں آپ صبر شکر کریے گا, اسی میں ایک صبر کریں. بالکل ٹھیک جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک, اور ہم اپنے مہمانوں کو جاری رکھیں گے. اسٹے ناظرین, ہم گفتگو کریں ماریہ میمن صاحبہ سے, منیز جہانگیر صاحبہ سے اور حیدر وحید صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوور آل اس وقت الیکشنز کے حوالے سے صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں, آبویسلی جو اس وقت لیگل ایشوز اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز اب بھی ہمارے سامنے ہیں. جی ماریہ صاحبہ, آپ نے منیزہ صاحبہ کی گفتگو سنی, نواز شریف صاحب کا ذکر کیا کہ ٹینشن ان کے ساتھ ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہے. تو کیا ہم پھر اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی, اور ذرا تھوڑے فاصلے پر نواز شریف صاحب ہیں, اور پھر پی ایم ایل این تو شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ہوگی, مگر پیپلز پارٹی از اوکے ود آل آف دس, ڈیلے ہو نہ ہو. اٹس پری الیکشن 2018 آل اوور اگین, کیونکہ اس وقت بھی اگر ہم سب کو یاد ہو انفیمسلی شہباز شریف صاحب تو اپنی کابینہ کے نام فائنل کر رہے تھے, اور یہ بات تو خود انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کو بتائی, پھر وہ کالم چھپا, پھر اس کے بعد اب یہ باتیں بہت سارے اور پی ایم ایل این کے لیڈرز کر چکے ہیں. لیکن اس وقت بھی پرابلم یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو بھی اس وقت ایک پولیٹیکل لیننگ تھی, پوزیشننگ تھی, اس وجہ سے شہباز صاحب کا چانس بنتے بنتے رہ گئے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے اور تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب اسی لیے بار بار شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑے obsessed تھے کہ ایک تو ان کے کیسز فاسٹ ٹریک ہوں, دوسرا وہ جیل میں بھی جائیں, کیونکہ وہ ان کو اپنا بڑا سیریس سیاسی چیلنجر سمجھتے تھے, اور وہ جو چیلنجر سمجھتے تھے وہ کوئی اتنا غلط خیال بھی نہیں تھا, بیکاز ایونچولی ہم نے دیکھا جیسے ٹھک کر کے بڑے ہی آرام سے وہ فٹ ہو گئے اسی ہائیبرڈ 2.0 رجیم کے اندر آ کر. شہباز صاحب تو ایسے لگا تھا کہ یہ بنے ہی اس کے لیے, اس سسٹم کے لیے جو 2018 کی بجائے 2022 میں اور شاید اب وہ 23 میں ہو جائے گا. سو نواز شریف صاحب کے ساتھ تو آبویسلی کبھی بھی آئی ٹو آئی بنی ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کی, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہیں. ایشوز یہ ہے کہ بار بار بہت سارے اپنے آپشنز خود ہی ایلیمنیٹ کر دیے ہیں. جیسے عمران خان صاحب سے کہتے تھے کہ اس وقت میں ہی وہ واحد آپشن ہوں, وہ آپشن بھی ایلیمنیٹ ہو گیا. اب شہباز صاحب کہتے ہیں کہ وہی واحد آپشن ہے, کیونکہ ان کا جو کانفیڈنس ہے, جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کی جتنے بھی جیسچر ہے اس سے لگتا تو یہ ہے. سو اب آپشنز بھی بہت زیادہ ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں, تو شاید واقعی کہیں نہ کہیں اسپیس بہت ریڈیوس ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز کے ساتھ.
اب دیکھیے اگر کوئی نئی جماعت ہے جیسے استحکام پارٹی ہے یا جو پرویز خٹک صاحب کی پارٹی ہے، ابھی تو بالکل ایک نیسنٹ سٹیج میں ہے، ان کو بنتے پھولتے پھلاتے ابھی 3-4-5 سال لگیں گے. اگر اس الیکشن میں وہ سمجھتے کہ کوئی بہت میریکلز کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. تو وہ جو ایک آلٹرنیٹ آپشن ہے نا، جو ایک بوگی مین بنا کے دوسرے کو چک میں رکھا جاتا ہے، اس کی بڑی کمی ہے اس وقت. چیئرمین طریق انصاف کے ساتھ چلنا مشکل نہیں بلکہ آلموسٹ ناممکن ہے. ہو سکتا ہے کل کو آج ہم جب بات کریں تو وہ پولیٹیکل ارینا سے کچھ 5 سال کے لیے باہر ہی چلے جائیں. شہباز صاحب ایک بہترین آپشن ہے، لیکن ساتھ میں بیگیج میں نواز شریف صاحب آتے ہیں. سو بڑے کم. بلاول صاحب موجود ہیں لیکن ان کے پاس ابھی فی الحال کیپیسٹی ایشوز ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پی ایم ایل این کے پاس ہے. تو یہ ان کے اپنے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ کے آپشنز بہت کم ہیں. تو ہم بہت ایک انچارٹڈ ٹیریٹری کے اندر ہے کہ جب سب کو ایلیمنیٹ کر دیں گے تو بچے گا کون پھر؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس ابھی فی الحال وہ اسپیس نہیں ہے. منیزہ صاحبہ اسی لیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے ماریہ میمن صاحبہ نے کہا کہ آپشنز اتنے کم ہیں کہ پھر الیکشنز میں تاخیر کرتے چلے جائیں ٹل اٹس پاسبل. دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ونس وی پاس نومبر 2023 ڈیڈ لائن تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ نومبر سے آگے چلے گئے تو کچھ چیزیں جو ہیں سوالیہ نشان ہیں. جس طرح کہ یہ میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی بتایا کہ اگر آپ نئی مردم شماری کریں گے، اس کو نوٹیفائی کریں گے، پھر آپ حلقہ بندیاں کریں گے تو کچھ سیٹیں کم ہوں گی صوبوں کی، کچھ سیٹیں زیادہ ہوں گی کچھ صوبوں کی. اس کے لیے بھی آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، اور جب آپ کے پاس الیکٹرل کالج ہی نہیں ہوگا تو وہ آپ آئینی ترمیم کیسے لائیں گے؟ آپ کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا اور آپ کو ون ٹائم جو ہے پرمیشن چاہیے ہوگی اگر اف تھنگز موو دیٹ وے. مگر اس کے لیے بھی دیر آر مینی لکوناز، یہ اتنی سیدھی بات نہیں ہوگی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز بھی ہونے ہیں مارچ کے اندر، اس کے لیے بھی آپ کو الیکٹرل کالج جو ہے اس کی ضرورت ہوگی. صدر کے الیکشنز ہونے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس الیکٹرل کالج نہیں ہے. اور صرف پاکستان کے اندر معاشی معاملات تو نہیں ہیں، پاکستان کے اندر کس طرح تیزی سے جو ہے دہشت گردی پھر سے بڑھ رہی ہے، کس طرح لشکر جنگی نے کوئٹہ کے اندر پھر سے اپنا سر اٹھایا، اس کی طرف تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ اتنے وقفے کے بعد انہوں نے پھر سے ٹارگٹ کلنگ شروع کر دی ہے. کس طرح داعش نے جو ہے وہ اپنا سر اٹھایا ہے. تو اسی لیے یہ معاملات جو ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو غیر منتخب نمائندے ہیں کیسے ان کو ڈیل کریں گے، اس کا سوال کا جو جواب ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. جہاں تک الیکشنز کا سوال ہے تو ایک اور بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو آئی ایم ایف ہے وہ اگلی جو ڈیل ہے وہ ایک نان الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کرے گی. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل کریں ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہو یا ڈیموکریسی ہو، مگر وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا تسلسل ہو اور وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ اپنی جو بھی ڈیل کریں اس کو امپلیمنٹ کر پائیں. یہ ایک سوال ہوگا کہ ایک انسرٹن حکومت کے ساتھ جس کا کوئی فیوچر نہ ہو، کیا اس کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل کرے گی؟ بالکل ٹھیک. اگر یہی ایشو میں حیدر صاحب آپ کے پاس بھی لٹل ٹائم بیفور دا بریک، سر جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ نے وقت دیا ہے نان الیکٹڈ پلیئرز کو. ڈو یو تھنک اگر یہاں یہ اس قسم کے آئینی مسائل ہوں حلقہ بندیوں کے یہ وہ کہ سپریم کورٹ وہاں آ کے کوئی تھوڑا سا کور دے سکتا ہے کہ اچھا جی 6 مہینے میں کروا لیں، تاکہ جو منیزہ صاحبہ آئی ایم ایف کی بات کری ہیں ادھر بھی وہ ایشو ایڈریس ہو جائے. 6 مہینے 8 مہینے سال ٹائم پیریڈز فار الیکشنز آر ویری سیکروسینٹ. تو اگر آپ نے اس مدت میں اضافہ بھی کرنا ہے تو ہر دن کو آپ کو اکاؤنٹ کرنا پڑے گا. بالفرض اگر جا کے ای سی پی یہ کہتا ہے کہ ہمیں یا نئے سینسس پہ ہم کروا پائیں گے الیکشن 2 ہفتے آگے کرتے ہیں الیکشن کو، تو 2 ہفتے تو کیے جا سکتے ہیں، تو گنجائش تو اسپیسیفکلی اس کی بھی نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا اضافہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ 4-6 ماہ والی اگر بات ہے تو وہ تو بالکل بھی آئی تھنک کہ آئین کے بالکل خلاف ہوگا. اس کو آئی تھنک کہ اس کی وائلیشن ہوگی. اور کن سرکمسٹانسز میں اس کو الاؤ کیا جائے گا، لائک آئی سیڈ کہ اس میں ایمرجنسی کے علاوہ جو کہ آرٹیکل 232 میں اگر نافذ ہوئی بھی ہو، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ یہ نیشنل اسمبلی کی مدت بھی بڑھے یا اور بھی کسی طرح سے کورٹس کنونس ہوں کہ وہ آئین کی اتنی اسپیسیفک شک جو ہے اس سے انراف کریں. although like you said and rightly so کہ it won't be for the first time and it might not be even for the last. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ہو جائے یہ کسی طرح الیکشن.
but I don't expect it because नए चीफ जस्टिस साहब मेरा नहीं ख्याल वो अपने सर लेना चाहेंगे इस तरह की deviation को जो इतनी material है. Like I said, 2-3 weeks is another story. But 6 माह जो है वो तो हाँ जी नाज़रीन, यहाँ पे ले थोड़ा सा ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू कर रहे हैं मारिया मेमन साहिबा से, मुनीज़ जहांगीर साहिबा से और हैदर वहीद साहब से. मारिया साहिबा, इलेक्शंस इधर सारा ये हम बात तो करते ही रहते हैं कि डिफरेंसेस हैं नहीं है, किसके साथ है किसके नहीं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ तो पार्टी के भी मसाइल हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से नोटिस मिल गया है. दूसरा उनका भी जो तोशा खाना का केस है उसमें जज साहब जो हैं वो बज़िद हैं कि फ़ैसला देना है. लग ऐसे रहा है ही इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द पिक्चर जब तक इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, जब भी अनाउंस होते हैं. बड़ा कभी इम्कान है इस बात का. आज जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला देखा है उसमें शुरू में तो पहले ऐसा लगा तहरीक इंसाफ वालों को शायद को रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन ये तो बड़ा वाज़ेह फैसला है. इसमें जो जज साहब हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तगड़ा किया गया है, उनकी पीठ पे थपकी दी गई है. जो भी उनके हवाले से तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके अगेंस्ट जो है तमाम अदलिया उनकी बैक पे आके खड़ी हो गई है. और गालिबन कल जो हियरिंग होगी और मुमकिन तौर पे सब एक्सपेक्ट करें शायद फैसला भी आ जाए. ये कोई अच्छा ओमन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए. और फ्रैंकली कोई इतनी ज़्यादा हमारे लिए शॉकिंग बात भी नहीं होगी कि जब आपके व्हेन यू फॉल आउट ऑफ फेवर्स तो फिर ऐसा होता ही है. जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जिस छलनी से गुजरना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए है, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है. देखिए अभी हम सबकी फोकस जो गुफ्तगू का है ना वो ये है कि इलेक्शन कब होंगे. ये तो ऐसी बहस में हमें उलझा दिया है जहाँ पे हम असल सवाल तो पूछ ही नहीं रहे कि इलेक्शन जब होंगे भी तो वो कैसे इलेक्शन होंगे, उनकी सेहत क्या होगी, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसकी जो पूरी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट इस सोसाइटी ने इस पॉलिटिकल सिस्टम ने अदा करनी है वो चेक कौन भरेगा बतौर कौम. और उसके बाद जब नताइज आएंगे तो उनको क्या सब लोग मानेंगे. उससे पहले जो सीट एडजस्टमेंट्स होनी है जो तहरीक इंसाफ के को चले आप निकाल दें, पीपल्स पार्टी PMLN ने भी एक कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर उन लोगों के फड्डे पड़ गए थे, कराची के इलेक्शन के ऊपर PMLN ने सख्त एलिगेशंस अपने इत्तेहादियों पे लगा दिए थे. तो इतना आसान नहीं है अभी इलेक्शन का प्रोसेस आगे होना. हम अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में कह रहे हैं कि हमें डेट पता चल जाए. चले जी पता चल जाती है डेट, आपने 60-90 दिनों के अंदर हो जाते हैं इलेक्शन. लेकिन वो क्या इलेक्शन होगा जिसके बारे में ना कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स आ सकते हैं दुनिया से बाहर उसको देखने के लिए. और उसके बाद क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद जो IMF से नेगोशिएट करके के बाद जो महंगाई का हमारे ऊपर एक तूफान आएगा. so many questions. मुझे लगता है कि हम कुछ अरसे बाद ये इलेक्शन वक्त में होने ना होने हमारा सबसे कम मसला होगा. बिल्कुल ठीक सवाल उठाएं वो हमारे मेजर प्रॉब्लम होगी. मुनीज़ साहिबा, आपने सुनी मारिया साहिबा की बात, यही जो इन्होंने इशू किया कि हम क्या हमें फिक्र करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि इलेक्शंस कैसे होंगे हम सब, और क्या हम सब अभी से जानते हैं कि फेयर नहीं होंगे. देखिए ये मगर एक बात है कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक जमहूरियत के तसलसल के लिए या एक मुल्क के सिस्टम के लिए इलेक्शंस हों. अगर इलेक्शंस नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपने जमहूरियत को भी खैराबाद कर दिया है. और वो जो 5 साल में एक वक्त होता है जब सियासतदान अवाम के पास जाते हैं तो वो हक भी आपने अवाम से छीन लिया. तो इलेक्शंस को तो होना चाहिए. आपको मैं याद कराऊं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कितनी मुश्किल हालात के अंदर इलेक्शन लड़ा था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था उनके लिए, मगर फिर भी वो ये समझती थी कि इलेक्शन का अमल इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इवेंचुअली यू गो टू द पीपल और आवाम आपको बताती है कि आप सही थे कि नहीं थे. सो इलेक्शंस होना तो बहुत ज़रूरी है. अब जो मारिया साहिबा कह रही हैं कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में डिबेट नहीं हो रही, ये दुनिया भर में, और अगर आप हमारे पड़ोसी ममालिक में देखें तो ये डिबेट वहाँ पे हो रही है. और वहाँ पे भी ये बात की जा रही है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि जस्टिस शुड नॉट बी डन बट इट शैल बी सीन टू बी डन. तो इलेक्शंस शुड आल्सो बी सीन टू बी फेयर. इधर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड एक सियासी जमात के पास है, सबको मालूम है कि उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. उससे पहले क्या PMLN के पास वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी? नहीं थी. क्या MQM के पास वो लेवल फील्ड रही है?
نہیں رہی ہے. تو یہ جو مائنس 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 کر کے آپ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں ان کو آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو ایک بڑی کمزور سی جو بالکل ہے ٹھیک. پر آپ کہتے ہیں کہ ایک آپ کو سیاسی حلقے ملیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو نمبر 2 جب ملیں گے تو وہ عوام کی طرف تو نہیں دیکھیں گے, وہ تو پھر اس طرف دیکھیں گے بالکل جنہوں نے ٹھیک. بنایا ہے. بالکل. حیدر صاحب, کمنگ بیک ٹو دا توشہ خانہ کیس, سر جو فیصلہ ہے جو ماریہ صاحبہ بات کر رہی تھیں, سر ایک جج کے فیصلے کو 2 دفعے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ آپ مطلب کہ کیس کو دوبارہ دیکھیں یا کریں. سر یہ کیا انیوژول ہے یا نہیں, اسی طرح ہوتا ہے اس طرح کہ مطلب کہ یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اگر ججز کے بائس کے اوپر, تو اس کو پاکستان جیسے جوڈیشل سسٹم میں یہ کیا ہماری روایت ہے کہ اس کو سنجیدگی سے ایسے الزامات نہیں لیتے یا انکریج نہیں کرتے؟ دیکھیں انکریج تو واقعی نہیں کرتے, لیکن جس انصاف بھی جو ہے وہ نہ صرف ہونا چاہیے, ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے, بٹ ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی جج نہیں پسند یا اگر آپ نے تاخیر کروانی ہے تو آپ الزامات جج پہ لگا دیں کسی ثبوت کے بغیر. اگر تو اس جج نے غلط فیصلہ دینا ہے تو دیٹ از سبجیکٹ ٹو اپیل, لیکن جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ وہ بہت جلدی کر رہا ہے یا اس نے کوئی غلط فیصلے کیے ہیں, تو دیز آرنٹ گراؤنڈز فار ٹرانسفرنگ اے کیس. وہ خود ریکیوز اپنے آپ کو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ نہیں کر رہے. تو میرا نہیں خیال کہ وی کین تھنک آف اٹ دس وے کہ یہ غلط فیصلہ ہے ٹرانسفر نہ کرنا. ساتھ ساتھ کیونکہ جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو سنا نہیں گیا تھا پہلے مینٹینیبلٹی کے حوالے سے, اس لیے انہوں نے ریمانڈ کر کے کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کریں. یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, کل بس مینٹینیبلٹی پہ مزید آرگیومنٹس ہو جائیں گے اور ایک اپیل کرنے کا موقع مل گیا انہیں. جس طرح سے اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو اپیل اگر سپریم کورٹ میں کیا جاتا ہے اور کوئی حکم امتناعی آتا ہے تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے. ایسا ہوگا یا نہیں یہ قبل از وقت ہے, تو کوئی زیادہ ریلیف ملی نہیں ہے اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کو, اور بلکہ ایک آدھ دن کی تاخیر سے زیادہ میں اس کو نہیں اس وقت دیکھ رہا, کیونکہ وہی اسی جج کے سامنے اگر جانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس وقت. اور اس کے بعد ویسے دیر از دی اپیلیٹ پروسیس, بٹ دین دیر آر آلسو 90 days, اینڈ اف ہسٹری از اینی گائیڈ تو آئی تھنک ویل بفور دی الیکشنز خان صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائڈ ہوں گے اور جیل میں ہوں. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں منیزہ جہانگیر صاحبہ سے اور حیدر وحید صاحب سے. منیزہ صاحبہ, ایک قیاس رائے اسلام آباد میں یہ بھی ہوتی رہتی ہے کہ ایک دفعہ جب یہ اسمبلیز تحلیل ہو گئی, حکومت گھر چلی گئی تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. سو یہ قیاس رائے جو ہو رہی ہے, تو میں آپ سے پوچھوں گی اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, مطلب کہ 9 اگست نہیں تو 11 اگست اسمبلیز تحلیل ہو گئی, یہ حکومت گھر چلی گئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس اور 3 months؟ میرا خیال ہے جی جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو فیصلہ لیا جائے گا وہ بڑا اہم ہوگا. وہ انڈیکیٹ کرے گا کہ کیا الیکشنز وقت پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اگر تو وہ 2023 کے سینسس کے اوپر مان جاتے ہیں اور اس کو نوٹیفائی کرا دیا جاتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ بڑا مشکل ہوگا کہ یہ الیکشنز نومبر کے اندر ہوں, پھر یہ آگے جا سکتے ہیں. اب یہ کتنا آگے جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور دوسری طرف یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوگی کہ کس قسم کی کابینہ آتی ہے. اگر کابینہ ایسی ہوگی جہاں پہ جو فائنانس کے لوگ ایکسپرٹس بھاری ہوں گے, زیادہ ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ مزید ملتوی ہو جائیں, فیبروری میں بھی نہ ہو پائیں. جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بالکل درست کہا کہ یہ آئین کے دائرے کار سے باہر ہوگا, مگر ہم نے پہلے بھی یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے پنجاب کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا ہے, مگر تب ایک سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ جی سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, ایک لاجک دی گئی تھی. اس بار کیا لاجک دی جائے گی, کیا سپریم کورٹ کلین چٹ دے دے گی؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ سپریم کورٹ ول بی آل رائٹ بائی ناٹ ہیونگ الیکشنز ایٹ آل. میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہوگا, کیونکہ جو آئین ہے وہ بڑی کلیئرلی یہ کہتا ہے, اور اٹس اے اسٹینڈ الون پروویژن کہ جی آپ کو 90 دن کے اندر ود ان 90 days جو ہیں آپ نے الیکشنز کرنے ہیں فرام دا لاسٹ ڈے دیٹ دی اسمبلی از پریزنٹ. حیدر صاحب, آپ سے بھی یہی سوال سر, آپ کیا آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
اور جو منیزہ صاحبہ نے جو گفتگو کی، تو سر کیا یہ پھر بس یہی ہے کہ کورٹ کے اندر کیسز چلتے رہیں گے، سپریم کورٹ ول بی دا فوکس، یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو سیاست نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہماری یہ جمہوریت کی کمزوری ہے کہ آپ کو مجھے شو پہ اتنا بلانا پڑتا ہے لیگل ایکسپرٹس کو، کیونکہ سیاست ساری کورٹس میں ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے مسائل پارلیمان میں یہ حل نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے بھی فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. تو کیا ہوگا، I will actually put it another way. میں کہوں گا، یہ نہیں میں کہوں گا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے الیکشن آگے ہوں گے. میں کہوں گا اگر الیکشن کو آگے کرنے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ سینسس بھی ہو جائے گا اور پھر ڈیلیمیٹیشن بھی ہونی ہوں گی. تو I think it works the other way. ڈرامہ بھی تو بنانا ہوتا ہے نا جی اس کو، ویسے تو نہیں فیصلہ کر سکتے. وہ تو جواز تو بن جائے گا of course, but I'm saying کہ the real decision will be کہ اب کرنا کیا ہے. And وہ میں نے جس طرح سے کہا ہے کہ those that have the will have their way. اور اس کے اندر پھر منیزہ صاحبہ ویری کوئکلی، اور I'll take the same question to حیدر صاحب also، سیاسی جماعتوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرف چھوڑ دیں، یہ جو باقی جماعتیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت ان کے بھی کوئی سٹیکس ہیں with the elections, with the democratic system. میں آپ کو بتا سکتی ہوں 30 سیکنڈ جی. JUIFA کے کچھ سینیٹرز ہیں وہ بالکل ناخوش ہیں. جن پولیٹیکل پارٹیز کو کم سٹیک ملے گا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ زیادہ ناخوش ہوں گے، جن پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ سٹیک ملے گا ان دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ خوش ہوں گے. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی، آپ کے پاس وقت بھی کم ہے، کہ دا بگ کوسچن کہ پاکستان کو چلائے گا کون، اس کا فیصلہ جو ہے ابھی تک نہیں ہوا. کیا سیاستدان چلائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ چلائے گی؟ دیٹ از دا مین کوسچن، اور اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے ابھی سوچ وچار نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. حیدر صاحب دیکھیں میرے خیال سے تو یہ فیصلہ 75 سالوں سے ہوا ہوا ہے، اور آئندہ کیا یہ فیصلہ تبدیل ہوگا یا نہیں، یہ سوال ہے. ابھی تک تو اٹس اے perpetual consistent constant decision that's already been made, and I think so we will continue until and unless. بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.